बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 94 न्यूज़ का स्टूडियो और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का ये पुरनूर महीना रहमतें और बरकतें समेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहा है। कायनात के खालिक और कायनात के मालिक का ख़ास एहसान उन लोगों पर जो माह रमज़ान का अदब व एहतराम करके अपने आमाल में इजाफ़ा कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सहरी की इस खुसूसी पुरनूर नशियात में आज हमारे स्टूडियो में एक मुमताज़ आलिम दीन तशरीफ़ लाए हैं। रॉयल न्यूज़, बोल न्यूज़, धनक चैनल और दीगर मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब हाफ़िज़ुल कारी मुबश्शिर कादरी साहिब चिश्ती गोलड़वी। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आप 94 न्यूज़ को आपने टाइम दिया, तशरीफ़ लाए। यकीनन अस्माए मुबारका पे आज बात हो रही है। जी जी, इसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है क्योंकि जहाँ अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम हैं, इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिफ़ाती नाम हैं। जी और आपने एक किताब भी लिखी है जो है शान मुस्तफ़ा व अस्माए मुस्तफ़ा। तो उसी चीज़ को मैंने मौज़ूए सुखन बना के ये समझा कि चंद बातें आपसे कर ली जाएं और चंद बातें हमारे नाज़रीन आपसे समाअत कर सकें। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका की तादाद का फ़र्क जो है उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मती हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक कायनात, मालिक अर्दो समावात की बेहद व बेहिसाब हम्दो सना के बाद मैं 94 न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ और ख़ुसूसी तौर पे आप डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी साहब का कि आपने अपनी मोहब्बतों में हमें जगह दी। माशाअल्लाह, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि अस्माए मुस्तफ़ा की तादाद के हवाले में जो फ़र्क है उसको ज़ाहिर किया जाए। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसका बुनियादी फ़र्क तो ये है कि अरब के यहाँ जिस आदमी के अस्मा ज़्यादा होते हैं उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, अरब तो अरब रहा, पूरी कायनात में हजूर से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ ही कोई नहीं है, हजूर से ज़्यादा शान व अज़मत वाला ही कोई नहीं है। तो एक बात तो ये है कि हजूर के अस्मा की तादाद में जो कसरत पाई गई है वो हजूर की अज़मत और शान पे दलालत करती है। और दूसरा, अगर उलमा की तादाद जो उन्होंने नकल की है उस हवाले से अगर बात की जाए तो मैं अर्ज़ करूँगा कि बाज़ उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरानी अस्मा पे सर्च करके सिर्फ़ कुरानी अस्मा को नकल किया है, और बाज़ उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान के साथ साथ हदीस में वारिद होने वाले अस्माए मुबारका को भी जमा किया है, और बाज़ उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान व हदीस के साथ साथ कुतुब मुतक़द्दिमा में जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका ज़िक्र हुए हैं उनको भी उन्होंने साथ में कोट किया है। तो ये भी एक फ़र्क है कि जिन्होंने कुरानी अस्मा को नकल किया है, ज़ाहरी बात है कि उनकी तादाद कम होगी बानिस्बत उनके जिन्होंने कुरान और हदीस की अस्मा को जमा किया, और कुरान और हदीस से जमा करने वाले उलमा की तादाद कम होगी उन लोगों की बानिस्बत, उन उलमा की बानिस्बत जिन्होंने कुरान और हदीस और कुतुब मुतक़द्दिमा में से अस्माए मुस्तफ़ा को जमा किया है। जी, तीसरा फ़र्क इसमें यह है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका के ऊपर उलमा की एक कसीर जमात ने कोशिश की है। उन्होंने अपनी अनथक मेहनत, कोशिश और गौर व फ़िक्र को सर्फ करके अस्माए मुस्तफ़ा को जमा किया है।
جی تو جب انہوں نے اپنی کوشش کو صرف کیا ہے تو اس کوشش میں بعض علماء نے صرف وہی اسماء نقل کی ہیں جنہیں انہوں نے اسماء سمجھا ہے، اور بعض وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے اسماء مصطفیٰ کو بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے اور اوصاف مصطفیٰ کو بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے، کیونکہ حضور کے اسماء ذاتی بھی ہیں، حضور کے اسماء صفاتی بھی، جی، اور صفاتی میں حضور کے اوصاف کو بھی انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تعداد میں کمی ہے اور بعض کے نزدیک زیادتی پائی گئی ہے۔ ویسے بھی غر صاحب جیسے کہ کائنات کے خالق اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے اصل جو نام محمد ہے اس کو بہت کم استعمال کیا ہے، بلکہ صفاتی نام یا مطلب کوئی بھی اس طرح کے انداز سے پکارا ہے جیسے کوئی اپنے پیارے کو اچھے انداز سے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، والضحیٰ واللیل، تو اس طرح کے مثلا کوئی بھی ادا ہے اس کی مناسبت سے یہ بھی شان مصطفیٰ پہ بات دلالت کرتی ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اگر ہم قرآنی روح سے نقل کریں تو دیکھیں قرآن حضرت آدم علیہ السلام کو یا آدم اسکن انتا وزوجکا، جی ایسے یا ابراہیم عارض عن ھذا، یا نوح، یا اسماعیل، جی ایسے ہی یعنی دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ جب قرآن سے ہمیں ملتا ہے تو وہ ان کے ذاتی اسماء کے ساتھ ہے۔ جی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے ذاتی اسماء سے 4 جگہ پہ پکارا ہے، لیکن وہ بھی پکارنا دیگر انبیاء کے پکارنے کی طرح نہیں، اس میں بھی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کو جب رب العالمین نے پکارا تو ان کے مجرد اسماء کو ذکر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے ذاتی اسم کے ساتھ پکارا ہے تو مجرد اسم نہیں بلکہ ساتھ میں صفات بھی لگائی ہیں، جیسے ما کان محمد، یہاں بھی اسم ذاتی ہے لیکن آگے کیا فرما دیا، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صفت رسالت اور صفت ختم نبوت کو ذکر کر دیا۔ اور ایسے ہی رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا وما محمد الا رسول، یہاں بھی صفت رسالت ساتھ ہے، اور ایک مقام پہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہاں بھی صفت رسالت، یعنی مجرد اسم کا رب نے استعمال دیگر انبیاء کی اسماء کی طرح نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین نے ساتھ میں اوصاف کو بھی ذکر کیا ہے۔ سر یہ اسماء مبارکہ کی شہرت کب سے ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ اسماء مبارکہ کی شہرت کب سے ہے، تو قرآن مقدس ہمیں فرماتا ہے کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ جو تھے یہ اسماء مبارکہ کے ذکر کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے، رب ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ظہور سے قبل ہے، ظہور مصطفیٰ سے قبل، آمد مصطفیٰ سے قبل ان کی شہرت ہے۔ بلکہ ایک روایت جس کو امام سیوطی علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا انت خلیفتی من بعدی، تم میرے جانشین ہو میرے بعد، اور اس امر خلافت کو تقوی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا۔ دوسری آپ نے نصیحت ساتھ میں یہ کی، آپ نے فرمایا بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ ہی اس میں محمد کا ذکر ضرور کرنا، اس لیے کہ یہ اسم مبارک وہ ہے جس کو میں نے جنت کے بالا خانوں پہ اور شجر طوبہ کے پتوں پہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور جنتی حوروں کے سینوں پر اور آسمانی ملائکہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ پہ بلکہ عرش کے پائے پہ میں نے اس کو لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور یہ وہ مبارک اسم ہے کہ جس کا ذکر میں نے ہمہ وقت فرشتوں کو کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو ایک روایت اور بھی میں نقل کروں گا جو کہ مکہ پاک کی روایت ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات زیاد بن عمر بن نفیل کے ساتھ مکہ کے باہر ایک میدان میں ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنی قوم سے بیزار ہو کے اور قوم کے ان بناوٹی خداؤں سے بیزار ہو کے میں غار حرا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں اور ان کے دین کا کار بند ہوتے ہوئے ان کے بنائے ہوئے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دوسری بات یہ بھی بتلائی، کہنے لگے
کہ میں اس دین ابراہیمی کی خاطر بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، بڑے بڑے رہبا سے ملا ہوں، اور سب نے مجھے یہی بتایا کہ تمہارے بعد جو دین آنے والا ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اور اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں انہوں نے شان بھی ذکر کی کہ وہ زیادہ پست قامت ہوں گے، نہ ہی زیادہ دراز قد ہوں گے، ان کے بال زیادہ گھنے ہوں گے، نہ ہی زیادہ کم ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور جس رستے سے وہ گزریں گے شجر و حجر ان کے اوپر سلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عظمت سنی تو میرے دل میں یہ محبت بیٹھ گئی، ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ ہو سکتا ہے میری ملاقات تو نہ ہو، کیونکہ مجھے رہبا نے جو بتلایا وہ یہ ہے کہ تمہارے بعد وہ دین آئے گا، میری ملاقات ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن عامر تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ آپ ایسا کرنا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا، اور بغیر تردد کے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی نبوت کی تصدیق کر کے ان کی صحابیت والی صف میں کھڑے ہو جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، کملی والے آقا کی بارگاہ میں نے اس عاشق صادق کا جب سلام پیش کیا تو حضور نے فرمایا میری آنکھیں آج بھی دیکھ رہی ہیں کہ زیاد آج بھی جنت میں خرامہ خرامہ ٹہلتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ گاہ صاحب، اسماء مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جی اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، ان میں دو تعدادیں جو ہیں نا وہ زیادہ مشہور ہیں، کیونکہ اکثر ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ مطلب بعض اوقات علماء اکرام نے اور جو کتب لکھنے والے ہیں ماشاءاللہ جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے مطلب یہ بعض اوقات کلیکٹ کی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی اسماء مبارکہ کا بیان فرمایا ہے؟ اس حوالے سے ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ لی خمسۃ اسماء، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا العاقب وانا الحاشر، یعنی میں محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب ہوں۔ اور ایک روایت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی عشرۃ اسماء، یعنی میرے 10 نام ہیں، جی 10 نام ذکر کیے، اور ایک میں پہلی میں 5 تھے اور ایک میں 10۔ اور تیسری روایت جس کو امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، اس روایت کے لفظ ہیں ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، جی میرے کئی نام ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ علماء نے تو تعداد جو نقل کی ہے، مثال کے طور پہ ابن داہیہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد جو ہے وہ 300 ہے، اور قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1,000 ہے، جی۔ اور ایسے ہی حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں 340 ہے، دیگر محدثین نے 438 صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ آپ نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو یہ جو فرق آیا ہے نا، اس فرق کی وجہ یہی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو لی خمسہ یا لی عشرہ کا لفظ ہے یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دیتا، عدد تخصیص کا فائدہ یا نہیں دے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جو اہل علم کے ہاں معروف تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر دیا۔ اور ایک اس کا جواب یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ وہ اسماء ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتب میں بھی نازل فرمایا تھا۔ قاری صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، علم اور مزید علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں آپ نے اسماء مبارکہ پہ گفتگو فرمائی، اور سحری کی اس خصوصی نشریات میں بالخصوص میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اپنی زبان مبارک سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے اور اسماء مبارکہ کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک ناز شریف آپ کی موجودگی میں میں ایک خواہش کا اظہار اکثر میں
کرتا رہتا ہوں. اس مناسبت سے اگر آپ کی اجازت ہو جی تو میں ایک ناشیف کے اور جی جی ضرور خواہش کے دو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. سب اجازت ہے؟ جی جی بسم اللہ. میں اکثر نا اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں جی کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. بے شک کاش میں کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدم میں سرکار اللہ 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 جاتا. بے شک خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا اور ریت کے ذریعے اللہ کہ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. ہائے 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 بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. مجھے راہ محمد میں بچھا ماشاء اللہ. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا ارے مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے. مل کے سب نور مجھے مٹی سے. پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا. کیا بات کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے مسجد نبوی میں لگایا ماشاء اللہ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ. بخدا قدم میں سرکار کے پایا سبحان اللہ سبحان جاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. تو یہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے, بڑے خوش بخت تھے جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا. کر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اکرام, سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. 94 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس.
صابری اجازت چاہتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔